अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे पहले तमाम रिसाला वज़ाइफ के नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जुमअतुल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद एक ऐसी कुरानी आयत का वजीफ़ा लेकर आया हूँ जिसे आपने सिर्फ 7 बार पढ़ना है। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि अगर आप अभी तक अपनी किस्मत को संवार ना सके, अभी तक तकदीर के बनताले खुलवा ना सके, अभी तक गुर्बत से, तंगदस्ती से, मुश्किलात से, परेशानियों से निजात नहीं पा सके, तो जुमअतुल मुबारक के दिन नमाज असर के बाद इस एक कुरानी आयत मुबारक को सिर्फ एक बार पढ़ कर देखें। यह आयत मुबारक इतनी मुजरिब, इतनी ताकतवर है कि 7 बार पढ़ते ही 7 ज़मीनों, 7 आसमानों के ख़जाने अल्लाह आपके मुकद्दर में लिख देगा। आज अगर कोई अपनी पसंद का नसीब और तकदीर लिखवाना चाहता है, अपनी तकदीर के बंद ताले खुलवाना चाहता है, तो आज इस वजीफे को पढ़े। देखिए, अल्लाह ने हर इंसान के नसीब और तकदीर को लिख कर इस दुनिया में भेजा है। अब हम क्या करते हैं कि अपनी नसीब और तकदीर के खिलाफ चले जाते हैं, जाली पीरों फ़कीरों के चक्करों में पड़ जाते हैं। लेकिन याद रखिए कि जो इंसान अपनी बदकिस्मती में, अपनी आजमाइशों में, अपनी मुश्किलात में, दुख गम तकलीफ़ में अल्लाह के सामने हाथ फैलाता है, अल्लाह से मांगता है, अल्लाह से रुजू करता है, अल्लाह उसकी हर हाजत को पूरा करता है, अल्लाह उसके तमाम परेशानियों का हल भी करता है। और जो जाली पीरों फ़कीरों के चक्करों में पड़ जाता है, जो अपना भी कुछ ना आस्था कर सके, जो हमारा भी बेड़ा गर्क करके रख देते हैं, अल्लाह की नाराज़गी हो जाती है। देखिए, जब आप किसी इंसान के सामने चले जाते हैं, किसी पीर फ़कीर के पास चले जाते हैं, तो अल्लाह नाराज़ हो जाता है। और अल्लाह की नाराज़गी हमारे लिए मुश्किलात लेकर आती है, परेशानियाँ लेकर आती है, मुसीबतें लेकर आती है। आज मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप अपने रब को राज़ी करना चाहते हैं तो जुमअतुल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा पढ़ें। किसी के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी से मांगने से पहले, दर दर की ठोकरें खाने से पहले, लोगों के ताने सुनने से पहले आप रब काबा के सामने इंशाअल्लाह ये वजीफ़ा पढ़ें, अपने रब ताला से मांगे। वो रब देने वाला है, वो मांगने वाले को पसंद भी करता है, और जिससे राज़ी हो जाता है उससे इतना अता फरमाता है कि दोबारा कभी किसी और वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब आपने क्या करना है, ये वजीफ़ा जुमअतुल मुबारक के दिन का वजीफ़ा है और सिर्फ जुमअतुल मुबारक के दिन ही पढ़ा जाता है। इसलिए आप इस जुमे सुबह नमाज फ़जर के बाद पढ़ लें, ज़ोहर के बाद पढ़ लें, असर के बाद पढ़ लें, मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा की नमाज के बाद पढ़ लें। जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए आप इस वजीफ़े को, आप इस समय को कर सकते हैं। ना ही कोई वक्त की पाबंदी है, ना ही कोई जगह की कैद है। आप बेहतर तो ये है, देखिए कि मैं आपको वजीफ़े का तरीका बता रहा हूँ, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ख़ास है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को स्किप या काट कर देख रहे हैं तो अब अमल का तरीका बताया जाएगा। अब आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, मुकम्मल बताए गए तरीके से देख कर पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपने बावजूद मुसल्ले पर बैठकर सबसे पहले अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना है। देखिए, दरूद पाक के बारे में अल्लाह के हबीब खुद फरमाते हैं। अल्लाह के हबीब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब तक आप दरूद पाक नहीं पढ़ते, ना ही आपकी दुआएं कबूल होती हैं, ना ही आपकी हाजतें पूरी होती हैं। क्योंकि दरूद पाक वाहिद ऐसी इबादत है जो डायरेक्ट अर्श इलाही पर जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी दुआएं, आपकी हाजतें, आपकी मुरादें, आपकी सिस्कियाँ अल्लाह की बारगाह में पेश की जाएं, तो दरूद पाक पढ़कर आपने वजीफे का आगाज़ करना है। इसके आपको बेशुमार फ़ायदे नज़र आएंगे। अब आपने दरूद पाक कौन सा पढ़ना है? हर दरूद की अपनी फ़जीलत व बरकत है, लेकिन अल्लाह वालों का कहना है कि दरूद इब्राहीम की फ़जीलत व बरकत तमाम दरूद पाक से ज़्यादा है। इसलिए अगर आप बेहतर नताइज चाहते हैं, अल्लाह ताला से रहमतें बरकतें समेटना चाहते हैं, तो दरूद पाक इब्राहीम पढ़ना है, नमाज वाला दरूद इब्राहीम पढ़ना है। आप 3, 7 या 11 बार दरूद पाक पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करेंगे। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। देखिए, आप और मैं जानते हैं कि जुमअतुल मुबारक के दिन को ईद का दिन भी कहा जाता है। ये मोमिन की मेराज का दिन भी है। ये मुसलमानों के लिए तमाम दिनों का सरदार दिन भी है। इस दिन में एक घड़ी कबूलियत की है, जिसे अल्लाह की ज़ात फरमाती है कि जो शख्स भी जुमा के दिन इस घड़ी में अपने रब के सामने हाथ फैलाता है, अपने रब के सामने मंगता बनकर, बेकारी बनकर, फरियाद लेकर, आंसू लेकर, गिड़गड़ा कर मांगता है, अल्लाह उसकी हाजत को पूरा भी फरमाता है, अल्लाह उसके बेड़े पार भी करता है,
اللہ اس کے بگڑے کام بھی سنوارتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں، آپ کی مشکلات ختم ہو جائیں، تو آج آپ نے بھی جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے حبیب نے مسلمانوں کی مدد کرتے ہوئے ہماری آسانی کے لیے خود فرما دیا کہ وہ قبولیت کی گھڑی جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد کی گھڑی ہے، اور خوش قسمتی سے آج ہم نے اس وظیفے کو پڑھنا بھی جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد ہے۔ دیکھیں آپ اور میں جانتے ہیں، ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے رب کے پاس جاتا ہے، اپنے رب سے فریاد کرتا ہے، روتا ہے، گر گراتا ہے کہ اے میرے مالک میری مدد فرما دے، میں بے روزگار ہوں، میں بے اولاد ہوں، میں مقروض ہوں، میرے دکھ غم تکلیف نے جان لے رکھی ہے۔ لیکن ایک وقت وہ ہے جب رب دینے کو تیار ہے، ایک وقت وہ ہے جب رب فرماتا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی جس کی میں اولاد دے دوں، ہے کوئی بے روزگار جس کو روزگار دے دو، ہے کوئی مقروض جسے قرض سے نجات دے دو۔ وہ وقت بہتر ہے جو ہم مانگتے ہیں، یا وہ وقت بہتر ہے جب اللہ دینے کو تیار ہے؟ آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد اللہ خود دینے کو تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس خاص قبولیت کی گھڑی میں رحمتیں برکتیں برسا رہی ہے۔ ہمیں صرف ہاتھ پھیلا کر بیٹھنا ہے، ہمیں صرف اپنی فریاد لے کر، اپنے تصور کو لے کر، اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تو جو مانگے گا وہ تو عطا کروں گا ہی، جو تو نہیں مانگے گا، جو تیرے حق میں بہتر ہوگا وہ بھی عطا فرما دوں گا۔ اگر میرے بس میں ہوتا میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھا کر کہتا کہ جمعۃ المبارک کے دن کی قدر کرو، یہ وقت سال میں، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آتی، آپ اپنے رب سے مانگے، فقیر بن کر مانگے، اللہ فقیروں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں جب اللہ سے مانگے تو پھر تھوڑا نہیں مانگنا چاہیے۔ ہمارے قریب ایک شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے 3 سے 4 بیٹیاں عطا کی، اس کی والدہ نے دعا کی کہ یا اللہ بیٹا دے چاہے گنگا دے دے، بیٹا دے چاہے بہرا دے دے۔ اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ اللہ نے 4 کی 3 بیٹیوں کے بعد بیٹا عطا فرمایا، لیکن بیٹا گنگا اور بہرا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مانگتا ہے تو میں تیری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اس لیے آپ رب کعبہ سے جب بھی مانگے حق تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں تو اپنے منہ سے الفاظ بھی اچھے نکالیں، اور اپنی اوقات میں ہی رب کی عظمت کے مطابق مانگے۔ وہ رب جو تجھے بیٹا دے سکتا ہے وہ تجھے گنگے بہرے کے علاوہ صحت مند بھی عطا کرتا اگر تو مانگتا۔ آج آپ نے نماز عصر کے بعد جس کو جو بھی چاہیے آپ نے اپنے الفاظ کی نیت کرنی ہے۔ بعض اوقات دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات اللہ کو بندے کا مانگنا اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے اور مانگے۔ جب آپ اللہ کے سامنے مانگنے بیٹھتے ہیں اللہ کو پسند آ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں تیری ہر دعا قبول کروں گا، لیکن مجھے تیرا مانگنا پسند ہے۔ اللہ تجھے مانگتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرنا، اپنے اس ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے جب بھی ہاتھ پھیلائیں اپنے رب سے پھیلائیں۔ میں ہوں یا بہت سے لوگ وظیفے بتا رہے ہیں، لیکن ہم صرف وظیفے بتا سکتے ہیں، کامیابی صرف رب کی طرف سے ہے۔ کن فیکن کا مالک صرف رب کی ذات ہے۔ آج اگر آپ اپنے حق میں کن فیکن چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو بھی مانگے اللہ آپ کے حق میں بہتر فرما دے، تو آج آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں آج اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا ذاتی مکان چاہتے ہیں تو نیت کریں۔ اگر آپ مقروض ہیں، آپ کے بہن بھائی چھوڑ چکے ہیں، قرض سے نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ آپ بے اولاد ہیں، آپ جہاں بھی بیٹھتے ہیں ہر کوئی آپ سے سوال کرتا ہے اولاد کیوں نہیں ہو رہی، آپ شرمندہ ہو جاتے ہیں، آپ لوگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگ اتنے ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ پھر مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے لیتی ہیں۔ آج بے اولادوں کے لیے آپ کے لیے تحفہ ہے، اولاد مانگیں گے اولاد مل جائے گی، قرض سے نجات مانگیں گے قرض سے نجات ہو جائے گی۔ جوان بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے خود پڑھیں، ماں باپ بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھیں، بہترین اسباب بہترین غیبی مدد آپ کو خود مل جائے گی، کیونکہ جب آپ جمعہ کے دن اللہ کے سامنے اپنی فریاد کو لے کر، اپنی حاجتوں کو لے کر، اپنی مرادوں کو لے کر بیٹھتے ہیں تو اللہ ضرور بضرور عطا فرماتا ہے۔ نیت کرنی ہے کہ اے میرے مالک روزگار چاہتا ہوں، اے میرے مالک اولاد چاہتا ہوں، اے میرے مالک و مولا تیرے خزانوں میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں، مجھے بھی روزگار عطا فرمائے۔ جو بھی آپ کی مقصد ہے، حاجت ہے، مراد ہے، نیت کریں
نیت کرنے کے بعد اب آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے جو آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کے دن اس نام کی فضیلت و برکت، اس کے فیض و برکات اتنی زیادہ ہیں کہ جب آپ زمین پر بیٹھ کر اللہ کو اللہ کے نام سے پکارتے ہیں تو اللہ عرش الہی پر فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ فرشتوں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا جائے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں اللہ فیصلہ فرمائے، اللہ فرشتوں کو حکم دے دے اور وہ جنتی خزانے لے کر، جنت سے خوشیاں لے کر، رحمتیں لے کر عرش الہی سے زمین پر آئیں، تو آج اس وظیفے کو آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج کا وظیفہ غریبوں کے لیے ہے، بیواؤں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، دکھی غموں کے مارے مسکینوں کے لیے ہے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی سے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، مشکلات سے تنگ آ چکے ہیں، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، تو آج جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو پڑھیں۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا ایک صفاتی نام یا فتاحو پڑھنا ہے۔ آپ اور میں جانتے ہیں اللہ کے 99 نام، ہر نام کی اپنی فضیلت و برکت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نام یا فتاحو کی قسم کھائی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے مجھے اس نام یا فتاحو کی، جو شخص بھی یا فتاحو پڑھ کر اپنے رب سے مانگے گا، جو بھی مانگے گا میں اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ اب یہ اللہ کی قسم ہے، یہ نہ آپ کی نہ میری۔ جب اللہ نے یا فتاحو کی قسم کھائی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جادو جنات کے اثرات ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ کام ہو چکا ہے، پھر بھی کوئی نہ کوئی پریشانی، کوئی نہ کوئی مصیبت کی وجہ سے وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے، ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، ایسے میں انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن آج کا وظیفہ آپ کو ڈپریشن سے نکالے گا، مایوسی سے نکالے گا، تنگ دستی سے نکالے گا، ہر طرح کی پریشانی سے نکالے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف یا فتاحو کو پڑھنا ہے اور اللہ کی قسم کا فائدہ اٹھانا ہے۔ آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میں کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، کئی سالوں سے وظیفے پڑھ رہا ہوں، وظیفوں کا فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج یا فتاحو پڑھے، اپنے رب سے مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، روتے ہوئے مانگے، اللہ آپ کے ہر دکھ کو، غم کو، تکلیف کو ختم فرما دے گا اور وہاں سے اسباب پیدا فرمائے گا، وہاں سے آسانیاں پیدا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان تک نہیں ہوتا۔ آپ نے یا فتاحو کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے، اور اس تعداد میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی کی کوئی گنجائش نہیں، کیونکہ یہ اللہ والوں کے اعمال ہیں، انہی کے طریقے سے پڑھیں گے تو فائدہ بھی ہوگا۔ اگر آپ اس پہ کمی پیشی کرتے ہیں، اپنے طریقے سے پڑھتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، پھر وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی، حاجتیں پوری نہیں ہوتی، اور آپ اس نام مبارک کو پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنے رب سے مانگتے چلے جائیں۔ بعض اوقات لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، سامنے ٹی وی ڈرامے یا لوگوں کی باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ایسے وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب آپ اپنے رب سے بیٹھیں، اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں تو پھر اللہ سے فریاد کریں، اللہ سے دل لگائیں، یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ ذکر پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے ضد کر رہے ہیں کہ اے میرے مالک، کسی اور سے مانگے تو ناراض ہوتا ہے، آج تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، آج تیرے سامنے جولی پھیلائی ہے، ہم سب پر اپنی کرم کی نظر فرما دے۔ آپ نے اس نام مبارک کو بتائے گی طریقے، ترتیب اور تعداد میں پڑھتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجت کی فریاد کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس نام مبارک کو پڑھتے ہوئے جو کچھ آپ کے دل میں آتا چلا جائے گا وہ رب کعبہ کی قسم پورا ہو کر رہے گا، کیونکہ اس کی قسم رب نے کھائی ہے، اور جو شخص آج رب کی قسم سے محروم رہ جائے گا پچھتاوے کے سوا کچھ نہ دیکھے گا۔ اب اس نام مبارک کو پڑھنے کے بعد اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور جس انسان سے رب تعالی راضی ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے جس کی تاثیر و طاقت عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھنے والا آج تک کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ اگر آپ کسی محتاجی میں ہیں، آپ جہاں نوکری کرتے ہیں لوگ آپ کو ذلیل کرتے ہیں، آپ کو ہر وقت خوف رہتا ہے کہ آپ کو کوئی نوکری سے نکال نہ دے، آپ کا سینئر آپ کو بلیک میل کرتا ہے، آپ کے کولیگ آپ کو تنگ کرتے ہیں، آپ کا نوکری میں دل نہیں لگتا، اسی طرح
اگر آپ نے کسی جگہ پر رشتہ کر لیا ہے، آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا، آپ رشتے سے خوش نہیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کوئی ایسا وسیلہ، کوئی ایسا اسباب ہو جائے کہ اس رشتے سے میری جان چھوٹ جائے، آپ دنیا کے کسی بھی کام میں پھنس چکے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اس مشکل سے نجات مل جائے، تو آپ نے اس نام مبارک کے بعد اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ یہ محتاجی ختم کرتا ہے، یہ ہر طرح کی مشکل سے چھٹکارا دیتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو پڑھتے ہوئے اگر آپ اپنے دشمن کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں تو دشمن کی چیخیں نکل جاتی ہیں، دشمن آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کسی کو اپنے قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا متی کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنی مٹھی میں بند کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنے نقش قدم پر چلانا چاہتے ہیں، تو دنیا کے تمام کام چھوڑیں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، وہ جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے۔ آج آپ اس آیت مبارکہ کو جتنی توجہ اور دھیان سے پڑھیں گے اتنا فائدہ ہوگا، لاپرواہی کریں گے تو آپ اس عمل کے فائدوں سے محروم رہ جائیں گے۔ اگر آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے توجہ کے ساتھ صرف 7 ٹائم پڑھتے ہیں تو 7 بار پڑھنے سے آپ کی کم از کم 7 حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آج تک کسی نے آپ کو کوئی ایسا وظیفہ نہیں بتایا جسے پڑھنے سے جتنی بار پڑھا جائے اتنی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن آج جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وظیفہ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود اس وظیفے کو پڑھا کرتے تھے اور اپنے رب سے فریاد کیا کرتے تھے، اپنے رب سے مانگا کرتے تھے، اور اللہ ان کی ہر حاجت کو ضرور پورا فرماتے۔ آج آپ کے پاس بھی موقع ہے، آپ اس وظیفے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ بھی اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوا سکتے ہیں۔ دیکھیں 7 بار پڑھنے سے یہ آیت مبارکہ 7 دن کے لیے کافی ہے، ہفتے کے 7 دن اگر آپ ہر جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد اس آیت مبارکہ کو شروع سے لے کر اینڈ تک بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہیں تو ہفتے کے 7 دن کبھی آپ پر محتاجی نہیں آئے گی، مایوسی نہیں آئے گی، ڈپریشن نہیں آئے گا، تنگدستی نہیں آئے گی۔ آپ اپنے رب سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا، کیونکہ وہ تو دینے والی ذات ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، اور جس انسان سے راضی ہو جائے اس کے بیڑے پار ہو جاتے ہیں، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس پر اللہ کا کرم ہو جاتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہر کسی کو آتی ہے۔ اس کی فضیلت و برکت کے بارے میں صرف ایک بات آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کو عرش الہی کے ساتھ لٹکا رکھا ہے، اس میں ہم سب کی کامیابی کا راز موجود ہے۔ کامیابی کا راز اللہ سے اپنی گناہوں کی توبہ میں ہے۔ دیکھیں انسان جانے انجانے میں کوئی غلطی کوتاہی کر بیٹھتا ہے، اللہ کی پکڑ میں چلا جاتا ہے، اور جب انسان اللہ کی پکڑ میں آ جائے وہ کبھی بھی کامیاب ہو نہیں سکتا جب تک اس کے گناہوں کی توبہ نہ ہو جائے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے اس آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی آیت مبارکہ، اللہ کے نیک بندوں کی، حضور کے دوستوں نے اس آیت مبارکہ کو پڑھا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طلب کی اور اللہ سے اپنی ہر حاجت کو منوایا۔ آج اگر آپ بھی کسی حاجت کے لیے تڑپ رہے ہیں، آپ بھی کسی مراد کے لیے تڑپ رہے ہیں، اپنے گھر میں سولر لگوانا چاہتے ہیں، اس مہنگائی کے دور میں بڑے بڑے بلوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اس وظیفے کو پڑھیں، اللہ اسباب پیدا فرمائے گا۔ اگر آپ کے گھر میں جوان بیٹیاں موجود ہیں، رشتے نہیں ہو رہے یا شادی قریب ہے، پیسوں کے اسباب نہیں، آپ یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ بہترین اسباب پیدا فرمائے گا، جلد شادی کے لیے پیسوں کا انتظام بھی ہو جائے گا۔ آپ کسی بھی مصیبت میں ہیں، کسی بھی پریشانی میں ہیں، بس آپ نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے پہلے جمعے کے دن اس وظیفے کو پڑھ لینا ہے۔ آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اللہ جب بیچتا ہے تو دشمن بھی وسیلہ بن کر آ جاتا ہے، اور بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دشمن کو ہی وسیلہ بنا کر بیچ دیا۔ یہ آیت مبارکہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے، دوبارہ سن لیجئے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے اس آیت کریمہ کو، اس آیت بینات کو صرف بتائی گئی تعداد پہ پڑھنا ہے، اور اسے پڑھتے ہوئے
جتنا بھی مانگ सकते हैं मांगे, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیبی خزانوں سے عطا فرمائے گا. اسے پڑھتے ہی 7 آسمانوں اور زمینوں کے دروازے کھل جاتے ہیں, جنت کے ساتھ دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ کی رحمتیں آپ پر چمچم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہے. آپ کے قریب 7 فرشتے مقرر ہو جاتے ہیں. آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگتے چلے جاتے ہیں, غیبی فرشتے آپ کو 7 آسمانوں کے خزانوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں. بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج جمعۃ المبارک کے دن اس وظیفے کو پڑھے گا. اگر آپ اس وظیفے سے جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں, آج کل ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم راتوں رات امیر و کبیر ہو جائیں, ہماری حاجتیں فوراً پوری ہو جائیں, تو آپ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کا شیئر کرنا ہے, لائک کرنا ہے, تاکہ آپ کو اس وظیفے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی فائدہ ہو سکے, دوسرے لوگ بھی اس وظیفے سے فائدہ اٹھائیں. آپ جب کسی کے لیے آسانی پیدا کرتے ہیں, کسی کے لیے مشکلات کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ آپ کے لیے آسانی فرماتا ہے, اللہ آپ کی مشکلات کو دور فرماتا ہے. اب اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے, اس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے. اب آپ نے آخر میں جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے, جس سے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے. انسان کی ضرورتیں پیسے کے بغیر ناممکن ہے. آج کے دور میں جس کے پاس پیسہ ہے اس کی عزت ہے, اس کی شہرت ہے, ہر کوئی اس کو بلاتا ہے, ہر کوئی اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے. لیکن پیسے کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن ہے. آپ کے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں, میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں, آپ کے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے, آپ کے بہن بھائی, آپ کی اولاد, آپ کے بچے آپ کی عزت کرنا چھوڑ دیتے ہیں جب آپ کے پاس پیسے کی کمی ہو جاتی ہے. اس لیے آج آپ نے سورہ کوثر شریف کو پڑھنا ہے. اس میں قربانی کا ذکر بھی ہے, اس میں اللہ کی رحمت کا ذکر بھی ہے. اس پہ اللہ خود فرماتا ہے کہ تم نماز پڑھو, صدقہ خیرات کرو, ہم تجھے کوثر نہیں خیر کثیر سے نوازیں گے. اور آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے پاس بڑے بڑے بنگلے ہو, گاڑیاں ہوں, ہمارے گھر کے حالات بدل جائیں, تو آج سورہ کوثر شریف پڑھیں. انشاءاللہ رزق اور دولت وہاں سے آئے گا جہاں سے آپ کا گمان تک نہیں ہوگا. آپ نے سورہ کوثر کو 33 بار 33 ٹائمز پڑھنا ہے, اور استعداد میں پڑھتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر کے پڑھنا ہے. یعنی جب تک آپ سورہ کوثر کا وظیفہ مکمل نہ پڑھ لیں, آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی, نہ کوئی آپ سے بات کرے گا. جتنی توجہ, دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ آپ سورہ کوثر کو پڑھیں گے, اتنی ہی جلد اللہ آپ پر اپنا فضل اور کرم فرما دے گا. اور جس پر ایک بار اللہ کا فضل ہو جائے, اللہ کا کرم ہو جائے, اللہ اتنا عطا فرماتا ہے کہ 7 نسلیں بھی بیٹھ کر کھاتی ہیں. آپ نے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے, اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا. عمل مکمل ہونے کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا لازمی کرنی ہے. اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں, وظیفہ پڑھتے ہیں, تسبیحات پڑھتے ہیں, دعا نہیں کرتے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ وظیفہ صرف اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ ہے, دعاؤں میں اللہ انعامات دیتا ہے. اگر آپ اللہ سے انعامات لینا چاہتے ہیں تو دعائیں کریں, لمبی دعائیں کریں, اور ضد کر کے مانگیں. نیا گھر, گاڑی, دولت, شہرت, جو بھی مانگو گے اللہ ضرور عطا فرمائے گا. دعا ہی کہ اللہ کریم میرا سنانا آپ کا سننا ضرور قبول فرمائے.